العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات. جو حضرات ممبر سے قریب ہو جانا چاہتے ہوں وہ اندر تشریف لائیں، اس کے بعد زحمت نہ فرمائیے. منافقون کی اس آیت نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے. تصور عزت حسب حوصلہ ہے، اور عزت کے متعلق انسان کے توہمات و تخیلات اس کے اپنے خواہشات کے آئینہ دار رہے ہیں. جیسی خواہش ویسا ہی تصور عزت. چنانچہ شاید آپ کا یہ تجربہ ہے اور محکم تجربہ کہ آپ کی نگاہوں میں، آپ کے دوستوں کی نگاہوں میں مختلف طبقات کی نگاہوں میں مختلف ممالک کی نگاہوں میں تصور عزت کیا ہے؟ یہی مال و منال دنیا، یہی جاہ و حشمت، یہی تزک و احتشام، یہی جلال و تبختر، یہی خدم، یہی حشم، ان کی فراوانی، یہ ہے تصور عزت. لیکن قرآن مجید نے جس تصور کو پیش کیا ہے وہاں صاحبان ایمان کے لیے ایک دعوت فکر و نظر ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے. یقیناً سمجھ میں آنے والی بات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. لیکن عزت اس رسول کے لیے ہے جو فاقہ تشبیہ ہے، جو بے نوازی ہے، جو در بدر بھی کیا جا رہا ہے، جو ہجرت پر مجبور بھی ہو رہا ہے، جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھائے یا اپنے بچوں کو کھلا سکے، جس کے پاس اتنا پہننے کو نہیں ہے کہ وہ آرام سے اپنے اپنے گھر والوں کو پوشاک دے سکے، اس کے باوجود عزت رسول ہی کے لیے ہے.
वलिल मोमिनीन, और साहिबान ईमान के लिए इज्जत है। वो साहिबान ईमान कि जिनको दुनिया से कोई रब्त नहीं, वो साहिबान ईमान जिनके पास माले दुनिया नहीं, वो साहिबान ईमान जो फक्र और फाके की मुसीबतों को उठा रहे हैं, लेकिन इज्जत उन्हीं ईमानदारों के पास है कि जो ईमान से अपने आप को वाबस्ता रखना चाहते हैं। कुरान के एतबार से इज्जत का तसव्वुर कुछ मुख्तलिफ है। अगर मुसलमान अपने आप को कुरान से वाबस्ता रखना चाहते हो तो वो इस बात का ख्याल रखें कि वो इज्जत नहीं है कि जहां सल्तनतें हों, जहां लश्कर और अस्कर हो, जहां खजानों के मुंह खुले हुए हों, जहां तुज़क़ व एहतशाम हो। इज्जत वही इज्जत है कि जहां खाक के तोदे पर बंदा बेनियाज की बारगाह में अपनी पेशानी को खम करे और आवाज दे कि रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक, मैंने तेरे कज़ा पर अपनी रजामंदी को जाहिर कर दिया, मैं तेरे हर अम्र को तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। उसी बंदे के लिए इज्जत है। यानी कुरान में तसव्वुर इज्जत ये है, अगर आप याद रख सकें, महफूज कर सकें इस मुख्तसर की तकरीर को, तो इज्जत के माना ये है कि जो लाफानी हो, जो जवाल पजीर न हो, जिसमें बका हो, बादशाहतें हट जाती हैं, बज़ाहिर इज्जत खत्म हो जाती है, तुज़क़ एहतशाम खत्म हो जाता है, इज्जत का तसव्वुर खत्म हो जाता है, खजाने खत्म हो जाते हैं, इज्जत का तसव्वुर खत्म हो जाता है। मगर साहिब ईमान की हुकूमत बातिनी जो कल्बों पर रहती है, जो दिलों पर रहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहती है। इसलिए उनकी इज्जत कभी फना नहीं होती, उनकी इज्जत का चिराग हमेशा जलता है और जलता ही रहेगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आइए हम आज सुबह जो तकरीर कर चुके हैं मरकजी इमाम बारगाह में, उसी से अपने आप को मुत्तसिल करें ताकि एक जुमला आप पर वाज़ेह हो जाए। वो ये कि जब फिरऔन ने मूसा वो हारून की उस सये मुसलसल के जवाब की कोशिश की कि मूसा और हारून ये कह रहे थे इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, कि हम रब्बुल आलमीन के रसूल बनकर आए हैं। और उसके बाद रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया, रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। और फिर ये कहा रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। और फिर ये कहा कि रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। जब ये सब कुछ कह चुके तो जवाब फिरऔन के पास मूसा के लिए सिर्फ यही था कि शहर के जादूगरों को एक जगह जमा कर दे और ये बतलाए कि मूसा की ये निशानियां, ये आयात बय्यनात शहर से ज्यादा वक्त नहीं रखती, हम इसका जवाब शहर ही से देंगे। इस तरह से जब जादूगरों को जमा किया और मूसा ने कहा कि ऐ जादूगरों, ऐ साहिरो, अब तुम अपनी निशानी को पेश करो, तो उस वक्त कुरान कहता है कि इन्होंने ये किया तो अलक़ौ हिबालहुम व इसियहुम, उन्होंने अपनी रस्सियों को और अपनी असा को जमीन पर फेंका ताकि वो अपने जादू का और शहर का मुजाहिरा करें। लेकिन ये कह के फेंका वह बेइज्जत फिरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून, फिरऔन की इज्जत की कसम गलबा हमारे ही लिए है। निगाह शहर में, जादूगरों की निगाह में ताकत फिरऔन के लिए इज्जत है, लाफानी इज्जत का तसव्वुर उनकी निगाह में अभी आया नहीं। इसलिए जाहो हशम पे उनकी नजर है, मालो मनाले दुनिया पर उनकी नजर है। इसलिए कहते हैं वह बेइज्जत फिरऔन, फिरऔन तो इज्जत की कसम गलबा हमारे लिए है। लेकिन मूसा ने जब अपने असा को फेंका तो बेख्तियार उन्होंने कहा कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन,
رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر، وہ رب جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، یعنی بے اختیار اپنے سحر کی فنا پذیری کو دیکھ کر، اپنے سحر کے غائب ہو جانے کو دیکھ کر، اپنے جادو کی کمزوری کو دیکھ کر، اپنے علم کے ذوق کو دیکھ کر، اپنی آگاہی کی ناتوانی کو پہچان کر ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ عزت فرعون کے لیے زوال لازم ہے، عزت فرعون کے لیے تباہی لازم ہے، بے اختیار کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی اب عزت کا تصور بدل گیا۔ تو فرعون کی عزت کو ماننے والے اگر انبیاء کے آثار پر نظر کریں تو ان کے لیے بھی یہی ممکن ہے کہ وہ عزت فرعون کے تصور کو چھوڑ دیں اور رب العالمین کی عزت کے تصور کو اپنے میں محکم اور پختہ کر دیکھیں۔ وقت نہیں گیا، زمانہ نہیں گزرتا ہے مگر کچھ درس دے کر، زمانہ نہیں جاتا ہے مگر کچھ باتوں کو بتلا کر۔ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کو صرف قصہ و تاریخ نہ سمجھو عزیزو، یہ جانو اور یہ سمجھو کہ فرعون کی عزت کے لیے جب کوئی مقام نہیں رہا ساحروں کی نگاہ میں تو پھر فراعنہ مصر کی عزتیں تمام اسی طرف سے ہیں، اکاسر عجم کی عزتیں تمام اسی طرف سے ہیں، قیاصر روم کی عزتیں تمام اسی طرف سے ہیں۔ ایک شہنشاہیت کے عزت کے زوال کو دکھلا کر قرآن نے ساری شاہیوں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا اور یہ بتلا دیا کہ ہم مثال دے رہے ہیں کہ فرعون کی عزت کا یہ خاتمہ ہے۔ تو اب اپنے آپ کو شاہیوں کی عزتوں سے وابستہ نہ رکھو بلکہ صاحبان ایمان کی عزتوں پر نظر رہے، رسولوں کی عزتوں پر نظر رہے، اور یہ جان لو کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ اگر اس عزت کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ 1383 ہجری کا یہ سال بھی ختم ہونے کے قریب ہے، ہم 84 کے آغاز تک آ رہے ہیں، اور اس طرح سے واقع کربلا کو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ 1372 برس گزر چکے، لیکن حسین کی عزت باقی ہے اور قیامت تک یہ عزت باقی رہے گی۔ شاہی تباہ ہو چکی، اموی عزتیں ختم ہو چکی، عباسی عزتیں ختم ہو چکی، اور اس کے بعد معلوم نہیں کتنی عزتوں کو فنا کر دیا زمانے کی تغیر پذیری نے، لیکن رہ گیا وہ نام کہ جس کو مسافر، غریب، پریشان حال، ستم دیدہ، زخمی، اسیر، مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، اسی کے لیے عزت ہے اور رہے گی۔ عید کا ہنگام ہے، ایک رات درمیان میں ہے، کل آپ خوشی منائیں گے اور معلوم نہیں خوشی کی حدیں آپ کے پاس کیا ہوں گی، مگر عزت اسی کے لیے ہے کہ جس کو عید کے دن بھی یاد کیا جائے، اور اس طرح سے کہ پروردگار ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا۔ کیا دعا ہے؟ ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد۔ پروردگار ہماری دعا یہ ہے، اے وہ جو کبریا
کبریائی کا مستحق ہے، اے وہ جو جود و جبروت کا مستحق ہے، اے وہ کہ جس سے ڈرنا چاہیے، اے وہ کہ مغفرت جس کو زیب دیتی ہے، اے وہ کہ بچانے والا وہی ہے۔ تجھ سے میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں آج کے دن کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے، کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اے پروردگار ہم کو ہر اس خیر میں داخل کر۔ یہ دعائے حقیقی ہے عید کے دن، یہ یاد عزت معصوم ہے۔ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، جس خیر میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے اس نیکی میں مجھے بھی کچھ حصہ ملے، اور جس برائی سے تو نے محمد و آل محمد کو ہٹا لیا ہے پروردگار مجھ سے بھی اس برائی کو دور رکھ۔ خدا کرے کہ کل آپ کی یہ دعا قبول ہو، اور خدا کرے کہ آپ اس خیر میں آئیں کہ جہاں مستقل اور دوامی عزت ہو۔ مانا کہ ذوق تعمیر میں بھی ایک عزت ہے، مانا کہ سرمایہ کی فراہمی میں بھی ایک عزت ہے، مگر یہ عارضی عزتیں ہیں، یہ دائمی نہیں ہے عزتیں، اس لیے ان کی طرف اپنی توجہات کو منعطف رکھنا ہمیشہ کے لیے بڑی بھول ہے، بڑی غلطی ہے، انتہائی حیرانی کی بات ہے۔ تو عزیزو گفتگو کو یہاں ختم ہونا چاہیے کہ فرعون کی عزت کی قسم کھانے والے جادوگر سمجھ گئے کہ نبی کے مقابل میں کسی کی عزتوں کا چراغ نہیں جلتا، اس لیے کم از کم ان جادوگروں کا سا تو ایمان پیدا کر لو کہ ایک وقت آئے تو توبہ کر کے کہہ دو فرعون کی عزت نہیں موسیٰ کی عزت۔ کیا قرآن کے پڑھنے والے اتنا بھی سبق نہیں لے سکتے؟ کیا قرآن کی مسلسل تلاوت کرنے والے اب یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ شاہی کی عزتیں، اقتدار کی عزتیں دیر پا نہیں ہوتی، وہ آفتاب ڈوبا وہ عزت گئی، وہ روشنی ختم ہوئی وہ عزت ختم ہوئی۔ یہ زبان ابراہیمی ہے جو کہے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں تارا چمک کے ڈوب جائے، چاند نکل کے غروب ہو جائے، آفتاب نکل کے چھپ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظاہری روشنیاں ختم ہوئی، فقط دل کی روشنی سہارا بنے، فقط بصیرت سہارا بنے۔ کل عید ہے اور ہماری خوشی کہیں ہم کو اپنے حدود سے آگے نہ بڑھا دے، اس لیے اس خوشی کو محدود رکھنے کے لیے اور اس خوشی میں لذت پیدا کرنے کے لیے اور اس مسرت کو حقیقی بنانے کے لیے اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ جب دعا کو ختم کرو، جب نماز کو ختم کرو، جب یہ سمجھ لو کہ آج ہم کو عید منانی ہے، تو پھر عید کا کمال یہ ہے کہ چھوٹا جیسے اپنے بڑے کو عید کے بعد سلام کرتا ہے اسی طرح سے متوجہ ہو جاؤ اس غریب کی طرف کہ جس کا سلام لازم ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ۔ عید کے دن زیارت ترک نہ ہو، دوست کی علامت یہ ہے جو خوشی میں دوست کو نہ بھولے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس مسئلے پر دعوت فکر نظر دی ہے، اگر ذہن میں رہ جائے آئیے عید اور دوستوں کی عید، کس شان سے یہ عید آئی اور ایک مومن عارف کے لیے اس عید کا پیغام کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچئے، 9 ذی الحجہ کو آپ نے کس کا ذکر سنا؟ 9 ذی الحجہ کس سے منسوب ہے؟ عقیل کے بیٹے مسلم سے، یہی ہے نا۔ معرفت کیا ہے مسلم میں عقیل کی؟ کیا پہچانتے ہیں آپ مسلم کو؟ آپ کے دل میں مسلم کی معرفت کیا ہے؟ کم از کم یہی رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عزت ابن زیاد کے لیے نہیں ہے،
कूफे की गवर्नरी के लिए इज्जत नहीं है। आज भी कूफे की मस्जिद के गोशे में हर जाहिर को मुस्लिम अकील आवाज देते हैं कि हम यहां हैं, हमको समझो, हमारी तारीख को देखो, हमारी जिंदगी पर गौर करो। मुख्तसर लफ्जों में जरा सा अगर आप तवज्जो करें तो मेरे इस एक जुमले से आप यकीनन सबक लेंगे, और वो ये क्या कह के भेजा है मुस्लिम अकील को? ये कह के भेजा है कि कूफे वालों ने खत लिखा था, तुम जाके देखो तो मुस्लिम कूफे का क्या हाल है। यही कहा, ये नहीं कहा कि अगर कूफा मुखालिफ हो जाए तो तुम तलवार खींचो। ये नहीं कहा कि अगर लश्कर सामने आ जाए तो तुम लड़ो। ये नहीं कहा कि अगर इब्न जियाद का लश्कर मुकाबिल पर आ जाए तो मुकावेमत करो। ये नहीं कहा कि कत्ल हो जाओ। मारिफत मुस्लिम ये कहा, बहुत गौर से सुनिए, ये कहा कि देखो क्या हाल है, ये बुला रहे हैं, खत पखत लिख रहे हैं, तुम वहां जाके मुझे हालात से मुत्तला रखो। और अहले कूफा के नाम खत लिखा, इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़तुम मिन अहल बैती मुस्लिम अकील, मैं तुम्हारी तरफ अपने भाई, अपने चचा के बेटे, मेरे अहले बैत में जो सबसे ज्यादा सिक़ा है, मैं उसको भेज रहा हूं, अकील के बेटे मुस्लिम। ये अगर मुझे लिख दे कि अहले कूफा वाकई इस बात पर आमादा है कि वो मेरा साथ देंगे, तो इसके बाद मैं फिर गौर करूंगा। कूफे वालों पर यह जाहिर कर दिया कि मुस्लिम अकील कौन है, सिक़ा है अहले बैत में, हुसैन के भाई हैं, इब्ने अम है, और भेजा है इस अम्र के लिए कि जहां जाके नयाबत करें इमाम की। इस तरह से नायब हुसैन है, पैगाम लेके जाते हैं, इसलिए सफीर आले मोहम्मद। मगर जब मुस्लिम जाने लगे तो मुस्लिम से यह नहीं कहा कि तुम कत्ल हो जाओगे, यह नहीं कहा कि तुम कत्ल हो जाओ। कहा मुस्लिम मेरी मर्जी यह है कि तुम जाओ। फर्जंद रसूल का ये हुक्म एकाएक जो नाफिज हुआ, तो एक मरतबा उठे, अपने खेमे में आए। इनकी बीवी है रुकैया बिनते अली, अमीरुल मोमिनीन की साहबजादी। का बीबी जरा बच्चों को लिबास तो पहना दो। मुस्लिम अकील के 4 बच्चे हैं, 10 और 11 बरस की उम्रें हैं बड़े बच्चों की, और 7 और 8 बरस की उम्रें हैं छोटे बच्चे। दरमियान में साहबजादी है। बच्चों को लिबास पहनाकर इमाम की खिदमत में आए। का फर्जंद रसूल जब हुक्म मिल चुका है मुझे जाने का, तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फर्जंद रसूल मेरी तमन्ना यह थी कि अगर कोई वक्त आए तो मैं आप पर सदक़े हो जाऊं। अब हुक्म इमाम यह है कि मैं जाऊं, इसलिए फर्जंद रसूल मुस्लिम के हदिये को कबूल कीजिए, मेरे हदिये को कबूल कीजिए। अगर आप पर कोई वक्त आए तो पहले इन बच्चों को मैदान की रजा दें। अब इमाम चुप है, साहिब बसीरत, साहिब इल्म इमाम चुप, आक़िबत मुस्लिम को जानने वाला इमाम चुप है। तो मुस्लिम क्या कहते हो, क्या कहते हो, जाओ। बच्चों को खुदा हाफिज कहा, इमाम के कदमों का बोसा दिया, घोड़े के करीब आए, रकाब में कदम को रखा, पुश्त ज़ीन पर आए और बेअख्तियार घोड़े से कूद दौड़ से इमाम की खिदमत में आए, पांव को थामा, बहुत रोए, फिर गए, फिर घोड़े पर सवार हुए, और जब कुछ दूर आगे बढ़े फिर कूद पड़े घोड़े।
اور اب روتے ہوئے آئے. حسین ابن علی نے کہا مسلم کیا حال ہے تمہارا, یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کہ فرزند رسول اب یقین ہو رہا ہے کہ اس صورت تو پھر نہیں دیکھوں. اب مجھے یقین ہے کہ شاید پھر قدم بوسی نہ ہو. فرمایا جاؤ مسلم جاؤ, امر الہی میں کیا چاہ رہا ہے. دیکھیے اس منزل فکر کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. اب بھی یہ نہیں کہا کہ مسلم تم قتل ہو جاؤ. کوئی لائحہ عمل امام نے اس شہید کے لیے معین نہیں کیا. کربلا میں شہیدوں کے لیے لائحہ عمل معین تھا. قاسم کو معلوم تھا جنگ ہوگی شہید ہوں گے, اکبر کو معلوم تھا جنگ ہوگی شہید ہوں گے, اور محمد کو علم تھا کہ کل ہوگی جنگ اور ہم ہوں گے شہداء میں. شہداء کربلا میں سے ایک کو شب عاشور حسین نے کہہ دیا تھا. یہاں تک کہا کہ گہوارے میں میرا بچہ بھی چین سے نہیں رہے گا. مگر مسلم کا نہیں کہا. یہ ہے معرفت مسلم کہ مسلم کو اختیار دیا کہ مسلم اب تم آگے ہو اس کاروان کے, تمہارے پیچھے پیچھے ہے کاروان کربلا. مسلم تمہاری تاریخ ہے 9 ذوالحج, میری تاریخ ہے 10 محرم. یہ معرفت مسلم کی منزل ہے. تھوڑا سا کچھ سمجھ لیں. آج مسلم آگے چلو. اب مسلم کو ڈیسائیڈ کرنا, مسلم کی قوت فیصلہ پر مسلم کو اعتماد کرنا ہے, مسلم کی بصیرت پر اعتماد کرنا ہے مسلم کو. آپ کو معلوم ہے معصوم نے حضرت مسلم کی زیارت کو لکھوایا ہے, اور یہی وہ زیارت ہے جہاں امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب مسلم کی زیارت کو جاؤ تو کہو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ, اور یہ ہوتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے اشہد انک قد مضیت انک مضیت علی ما مضی بہ البدریون. آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے گئے جہاں کے بدر کے لڑنے والے آگے بڑھے, اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں زیارت کو اس طرح سے کہ انک مضیت علی بصیرۃ من امرک, آپ اپنی بصیرت پر چلتے ہوئے, اپنی بصیرت پر چلتے ہوئے اور اسی کے حکم کی مطابقت کرتے ہوئے ایسے آگے بڑھ گئے کہ متبعا للنبیین, کہ آپ نے انبیاء کی پیروی کی. دیکھیے اگر میں اب سمجھا نہ سکوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ الزام میری کج مج بیانی پر ہوگا کہ میں سمجھا نہ سکا. اور اگر آپ سمجھ گئے تو یہی حاصل مقصد ہے, یہی حاصل مجلس ہے کہ مسلم کے لیے لائحہ عمل کوئی معین نہیں ہے کہ مسلم تمہارے اختیار میں ہے, جو چاہے کرو, تم جو چاہے کرو. اب اگر کوئی شخص کہے مسلم مجتہد ہے تو مجتہد کے لیے امکان خطا ہے. مجتہد مختی بھی ہوتا ہے, یعنی فتویٰ دے کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی. مسلم مقام اجتہاد سے بھی بلند ہو گئے. بہت غور کیجئے, مقام اجتہاد سے بھی بلند ہو گئے. اب مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قدم اٹھا رہا ہوں میری نہیں, حسین کی مرضی ہے. بہت غور کیجئے, حسین مدینے سے نکل رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہی نانا کی مرضی ہے. حسین مکے کو چھوڑ رہے ہیں یہی کہہ کے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. مسلم قدم اٹھا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ میری مرضی نہیں, حسین کی مرضی ہے. یہ ربط آپ دیکھ رہے ہیں. حسین کا ہر قدم مرضی مولا, مسلم کا ہر قدم مرضی حسین. پوچھتے نہیں ہیں, خط و کتابت کا سلسلہ نہیں ہے کہ مولا اب کیا کروں.
مولا آپ کیا کروں؟ مسلم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ حسین نے بھی شاید اسی وقت کو پسند کیا ہے، شاید اب کربلا قریب ہے، شاید حسین نے بھی یہی طے کر لیا ہے کہ اب ہم کو شہید ہونا ہے، اس لیے ابتدا مجھے سے ہوگی۔ ورنہ دیکھیے جب نماز پڑھی تھی 7ویں کی شام کو اور دیکھا کہ 40,000 آدمی وقت واحد میں بیعت توڑ کے جا رہے ہیں اور ابن زیاد آ رہا ہے، تو ممکن تھا مسلم کے لیے کہ راہ بدل دیتے، خود آگے بڑھتے، ابن زیاد کا استقبال کرتے اور کہتے کہ میں حالات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، حکومت تم کو مبارک، ہم جاتے ہیں۔ ممکن ہے فکر مسلم کوئی راہ اور نکال لیتی، اتنی مہلت جو دن بھر کی ملی، مسلم کوفہ چھوڑ دیتے، اپنے دوستوں کو لے کے کسی قبیلے کے ساتھ تیز مکے کی طرف نکل جاتے۔ اب مسلم کو فیصلہ کرنا تھا اس دن کے لیے اور قیامت تک کے لیے کہ مسلم اب یہ جگہ نہیں چھوڑے گا، نہ ابن زیاد رہے گا، نہ ابن زیاد کی حکومت رہے گی، نہ یزید رہے گا، نہ یزید کی حکومت رہے گی، کوفے کی مسجد ہوگی اور مسلم کا روزہ۔ میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے پھر غور کیجئے، مسلم کو فیصلہ کرنا ہے اور فکر مسلم کو فکر معصوم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ معصوم نے کوئی پروگرام نہیں دیا ہے کہ مسلم تم کو قتل ہونا ہے، اب مسلم طے کریں مجھے کیا کرنا ہے۔ 7ویں کی شام کو 40,000 بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑ دی، مسلم تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حامی کے قافلے کے ساتھ نکل جاتے، کوئی مسلم کے گرد پا کو پا نہیں سکتا، مسلم سلح کر لیتے۔ ابن زیاد مجبور تھا، مسلم کوئی اور راہ ڈھونڈتے، مسلم سمجھ رہے تھے کہ اب جو قدم اٹھاؤں گا وہ تمہید کربلا۔ پہچانو مسلم کو، اب جو قدم اٹھاؤں گا وہ عنوان شہادت حسین۔ اس لیے امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول مسلم نے عقیل کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ ارشاد فرمایا نہ روئے گا مسلم نے عقیل پر مگر مومن متقی۔ معصوم کا ارشاد، نہ روئے گا مسلم نے عقیل پر مگر مومن متقی۔ کون ہے مسلم؟ جنگ صفین میں علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہے، میمن لشکر کے علمبردار۔ کون ہے مسلم؟ امام حسن کے حواریین میں سے ہیں اور راوی ہیں، امام حسن سے حدیث کو لیتے ہیں۔ کون ہے مسلم؟ جس کی شجاعت پر نہیں، جس کی فراست پر، جس کی بہادری پر نہیں، جس کی بصیرت پر حسین کو بھروسہ ہے۔ اور حسین طے کر رہے ہیں، عجیب منزل حسین طے کر رہے ہیں کہ مسلم اب تم طے کرو، اب تم طے کرو کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ تم قتل ہو جاؤ گے، کوئی اشارہ نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے، کسی مقتل میں آپ نہیں بتلائیں گے، کوئی اشارہ نہیں۔ لیکن مسلم نے یہی طے کیا کہ کوفہ نہیں چھوڑیں گے۔ دن بھر 7ویں کا گزرا فوجوں کو جمع کرتے کرتے، 7ویں کی شام کو فوجیں ہٹ گئی، ابن زیاد آیا، 8ویں کا دن ایک ایک سے گھر پر پھرتے رہے، سبوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ 8ویں کی رات آئی، تنہا ہو گئے، چلے جاؤ مسلم، کوفہ چھوڑ دو مسلم، ابھی وقت ہے، ابھی سواری کا انتظام ممکن ہے، ابھی چلے جاؤ۔ مگر نہیں، مسلم کو راہ عمل معین کرنا ہے، راہ عمل معین کرنا۔ چلتے چلتے
تھک گئے, ایک ضعیفہ کے مکان پہ آ کے رک گئے, دیر تک بیٹھے رہے. اس نے دروازے کو کھول کے پوچھا, مسافر کوئی تیرا ٹھکانہ نہیں ہے؟ شہر پرآشوب ہو رہا ہے, کہیں جاتا کیوں نہیں ہے؟ سر کو بلند کر کے کہا, یا امت اللہ, میں اس شہر میں غریب ہوں, میرا کوئی دوست یہاں نہیں ہے. کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مسلم عقیل. اتنا سننا تھا کہ قدموں پر اس نے سر جھکا دیا. کہا تم علی کے بھتیجے ہو؟ تم علی کے بھتیجے؟ یہ گھر حاضر ہے, یہ گھر حاضر ہے, لیکن میں گفتگو کو صبح ختم کر چکا ہوں, مجھے کہیں اور جانا ہے. معین کر رہے ہیں راہ, ایک رات مہلت کے لیے. مسلم اب بھی سوچو, ابھی محاصرہ نہیں ہوا, مسلم ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں, شہر بند نہیں ہو سکتا. مگر نہیں, تسبیح ہو, تقدیس ہو, تحلیل ہو, تمجید الہی میں مصروف. وہ ضعیفہ زور دے رہی ہے اس بات پر کہ آپ کچھ تو کھائیے. ارشاد فرمایا نہیں نہیں, میرے لیے یہ بندگی کی رات ہے, میرے لیے یہ عبادت کی رات ہے. صبح کی نماز ختم ہوئی, مسلم گر گئے. اب مسلم فیصلہ کرے, اب فیصلہ کرے مسلم کہ لڑیں گے یا اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے. لڑیں گے یا اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے. شہدائے کربلا, آپ کا ادب میرے لیے میری زندگی ہے. مگر قاسم, آپ کی لڑائی اسی شان سے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ عباس دیکھ رہے ہیں. علی اکبر, آپ کی لڑائی کی شان یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ بابا دیکھ رہے ہیں. اور محمد شہزادوں, آپ کی لڑائی کی شان یہ ہے کہ آپ سمجھیں دو چچا دیکھ رہے ہیں. مسلم کی لڑائی کا کون ہے دیکھنے والا؟ کون ہے دیکھنے والا؟ فیصلہ کرنا ہے. تعارف مسلم, معرفت مسلم, نہ روئے گا مسلم پر مگر مومن متقی. یہ متقی تقوی کو تو دیکھو کہ جہاں دکھاؤ نہ ہو. تقوی وہی کہ جہاں نمائش نہ ہو. اب حملہ کیا اور یہ کہتے ہو کہ حیدر کا بھتیجا ہوں, عقیل کا بیٹا ہوں, حسین کا بھائی ہوں. اس طرح سے تو تم مجھے اسیر نہیں کر سکتے. حملے پہ حملہ, حملے پہ حملہ. یعنی تاریخ نے بتلا دیا کہ مسلم کو کوئی اس طرح سے اسیر نہیں کر سکا جب تک کہ مکر نہ کیا گیا. فیصلہ کیا کہ لڑیں گے, لڑائی ہوئی. فیصلہ کیا کہ قتل ہو جائیں گے. حسین نے یہ بات نہیں کہی تھی. مسلم اپنی بصیرت پر بھروسہ کر کے قتل ہو گئے. کیا مقام مسلم ہے, اپنی بصیرت پر بھروسہ کر کے اپنی جان کو فدا کر. کربلا کی بنیاد رکھی اور کہا فرزند رسول, غلام کا یہ عمل قبول ہو. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول, غلام قربان ہو رہا. تو اب آپ سمجھ گئے کہ جہاں لائحہ عمل معین نہ تھا وہاں بتلا دیا کہ دوست کو کیا کرنا چاہیے. وہاں بتلا دیا کہ ایک متقی کا کیا عمل ہو سکتا ہے. اسی واسطے معصوم زیارت حضرت مسلم نے عقیل میں کہتے ہیں اشہد انک لم تہن ولم تنکل. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے قدم کبھی نہیں تھکے, تجھے خستگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی. معصوم کے الفاظ ہیں حضرت مسلم کے لیے.
حضرت عباس کی زیارت اور حضرت معصوم حضرت مسلم کی زیارت ایک ہے، اس کا خیال رکھیے. اور زیارت کے بعد جو دعا ہے اس کے لیے بھی شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا کہ بعد زیارت عباس جو دعا پڑھی جائے وہی بعد زیارت مسلم پڑھی جائے. اتنی اگانگت ہے. فیصلہ کیا اور کہا کہ جب آپ نے مجھ کو مولا یہ اجازت دے دی ہے کہ میں خود جا کے حالات کو دیکھوں، تو یہ بھی دیکھوں گا کہ اگر زمانہ میرے ہم مذاق نہ ہو تو میں تو زمانے کے ہم مزاج نہیں ہو سکتا. میں تو زمانے کے ہم مزاج نہیں ہو سکتا. میں زمانے کو تو اس راہ پر لے جاؤں گا جو راہ مولا ہے. مجھے خوف و خطر نہیں ہے مولا، مجھے تو اسی راہ پر جانا. قربانی دے، قربانی دے. اور یہ جان کر کہ میرے بچے بھی ہیں اور میں 4 بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، مطمئن ہے کہ ان بچوں کو بھی اسی راہ پر جانا ہے. 2 بڑے بچے روز عاشور سامنے آئے، اجازت مانگی تو رو کے کہا بس نہیں ہے باپ کا داغ، تم بھی مرنے کے لیے جاتے ہو؟ کہا بابا کی یہی وصیت تھی. اجازت مل گئی. رہ گئے 2 چھوٹے بچے. تاریخ کو سنبھل کے دیکھیے. 2 چھوٹے بچے جب خیمے جلنے لگے تو یہ بچے بھاگے، راستے کو بھولے، کوفے میں قید ہو گئے. 1 سال گزر گیا، اسی قید میں عیدیں بھی آئیں. میری تقریر ختم ہوئی. ایک سال قید میں گزرا، ماہ مبارک رمضان بھی ختم ہوا، عید فطر بھی آئی، ماہ ذی الحجہ بھی ختم ہوا اور عید گزر گئی. بچے قید میں رہے. بچوں کو معلوم ہے کہ باپ قتل ہو چکا، بچوں کو معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا. بچے اپنے گھر کو جلتا چھوڑ آئے ہیں. بچوں کو سب خبر ہے کہ ماں بہنیں اسیر ہو چکی ہوں. اور ایسے عالم میں زندان باندھ سے اپنا تعارف کروا کے رہائی کی صورت نکالی، مگر زمین کوفہ دامنگیر تھی، مگر زمین کوفہ قدموں کو بوسہ دے رہی تھی کہ بچوں کہاں جاتے ہو، باپ بھی تو یہی ہے. عید ہے اور سننے والے حیران ہوں گے کہ یہ عید سے قبل غم کیسا، ماتم کیسا، خوشی کیسی. صبح کو مسلم کا سلام آپ نے سن لیا، آج شام ہوتے ہوتے ان چھوٹے بچوں کا بھی ایک پیغام سن لیجیے. میں نے ہمیشہ بارگاہ امامت میں عرض کیا ہے کہ فرزند رسول جب قاسم نے آواز دی ہے آپ بے اختیار دوڑے ہیں عباس کو لے کر، جب اون محمد نے آواز دی ہے آپ بے اختیار مدد کے لیے گئے، جب علی اکبر نے آواز دی آپ اپنے بچے کو پکارتے ہوئے گئے. مگر فرزند رسول ان 2 بچوں کے لیے کون ہے جو حارث کی تلوار کے نیچے کھڑے؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ چچا ہے، نہ کوئی عزیز. دنیا دشمن ہے، زمانہ غیر ہے، قاتل کی تلوار بلند ہے اور ایک مرتبہ بچے قاتل سے کہتے ہیں بس اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں.
کہ باپ کو جو اجازت نہیں ملی وہ ہم کو مل جائے. میرا سلسلہ کلام توجہ سے سنیے. باپ نے صبح کو بکر بن حمران سے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے. اس نے کہا نہیں وقت نہیں. بچوں نے کہا حارث ہم کو 2 رکعت نماز کی اجازت. میں اس وقت فقہی پہلو پر گفتگو نہیں کروں گا, بہت غور سے سنیے. میں اس وقت فقہی پہلو پر مسئلے کی گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ بچے کون سی نماز پڑھ رہے تھے. ایک مستقل مسئلہ ہے یہ بچے کون سی نماز پڑھ رہے تھے. حارث سے کہا 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں. حارث نے یہ نہیں پوچھا کہ کس وقت کی نماز ہے. کہا اچھا پڑھ لو اگر نماز فائدہ دے تو. فرات کے کنارے پہنچ کے ننھی کوہنیوں کو اور ننھے ہاتھوں کو پانی میں ڈبو دیا, وضو کیا, نماز پڑھی اور سجدہ آخر میں کہا پروردگارا تو بہتر جانتا ہماری بے کسی کو, ہماری غربت. پروردگار تو ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان حکم بن جا. یہ کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا. قاتل نے بچے کا ہاتھ تھاما تو چھوٹے نے کہا بڑے کو میرے سامنے قتل نہ کر, ارے میں زندہ ہوں. دو چار منٹ. انسان کے لیے غم حیات افزا ہے. انسان کے لیے غم زندگی بخش ہے. انسان کے لیے غم حقیقت مسرت ہے. انسان کے لیے غم تجدید ہستی ہے. انسان کے لیے غم عین عید ہے. اگر اس طرح سے چند آنسو ہمارے دل کی حرارت کو کم کر سکے, اس طرح سے چند آنسو آج اگر معصوموں کی نظر بن سکے تو اور کون سا عمل بہتر ہے. بچوں میں مسابقت ہوئی. بڑے نے کہا ہم پہلے, چھوٹے نے کہا ہم پہلے. قاتل نے کہا کہ اب تم نہیں مانتے ہو. یہ کہہ کے تلوار بلند کی, بھائی سے لپٹ گیا. بھائی سے لپٹ گیا. قاتل کی تلوار اٹھی. کوئی تھا جو یہ کہے آ کر کیا کرتا ہے. یتیم بچوں کو لیے کیا تیرا یہ ستم ہے. کوئی کہنے والا نہ تھا. تلوار چمکی. بچوں کے سر توڑتے, لاشیں دریا کے حوالے کی گئیں. تاریخ کا یہ ورق الٹ دیا گیا. اس شام سے ایک شام آئی اور قاتل بچوں کے سروں کو لیے ہوئے دربار میں ابن زیاد کے پہنچا. ابن زیاد نے دیکھا کہ معصوموں کے سر آئے ہیں. کہا حارث کہاں مل گئے تھے. کہا امیر میرے ہی گھر میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے. کہا حارث تو نے اپنے مہمانوں کو پناہ نہیں دی. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. کامیر تیری خوشی کے لیے. کہا حارث کیا کیا. کامیر بچوں کو لے کے گیا دریا کے کنارے. بچوں نے واسطے دیے. کہا کیا کہا. دیکھیے ایک لفظ اس میں کم و بیش نہیں ہے. پوری روایت کو شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے. جو خود بھی کہہ رہا ہوں اس میں ایک لفظ امالی شیخ صدوق میں موجود ہے جو مقتل نہیں ہے. حدیث کی کتاب. کیا کہا بچوں نے. کامیر یہ کہا کہ ہم کو بازار میں بیچ ڈال. تو نے کیا کہا. کہا امیر کی مرضی یہ نہیں ہے.
اب پھر بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا ہم کو مدینہ لے چلو، ہماری ماں انتظار میں بیٹھی ہو، تجھے اس سے بڑھ کے انعام دے گی جس کا وعدہ اتنے زیاد اور تو نے کیا کہا کہ امیر آپ کی خوشی کے لیے میں نے منع کر دیا۔ کہ پھر بچوں نے کیا کہا؟ کہ بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، وہ جو پیسے لا کر۔ کہ پھر تو نے کیا کہا؟ کہا نہیں حاکم سر چاہتا۔ کہ پھر تو نے کیا کہا؟ پھر بچوں نے کیا کہا؟ کہا امیر بچوں نے نماز کی اجازت مانگی۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اجازت دے دی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر اب نہ پوچھ، بھائی بھائی سے لپٹ گئے، بھائی بھائی سے لپٹ گئے۔ یہ آل محمد کی قربانیاں ہیں اور مسلمان عید منائیں گے، مسلمان مسرتوں میں مصروف رہے۔ گفتگو ختم ہوئی، کا سزا دے دو، اس کو سزا دے دو، بچوں کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں تک تو آپ نے روایت سن لی، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ آخری دو جملے سن لیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے دعا کیجئے۔ حکم ابن زیاد سے حارث کو تو قتل کر دیا، مگر اہل کوفہ میں ایک روایت مشہور ہوئی، اور اہل کوفہ میں یہ روایت مشہور ہوئی کہ بچوں کے قتل کے بعد عموماً سر شام یہ دیکھا گیا کہ جس مقام پر بچوں کی لاشیں پھینکی گئی تھی وہاں سر شام ایک بیوی کالی چادر کو رات کے کنارے آ کے کھڑی ہوتی اور بار بار کے